اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد ومقدمکم امام طلبتی وحوائجی وارادتی فی کل احوالی واموری. آج یہ ہمارا 37واں درس ہے زیارت جامع کبیرہ کے سلسلے میں. گفتگو یہاں تمام ہوئی تھی کہ زائر امام سے خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے بارگاہ مقدس میں پناہ گزین. اس کے بعد کا یہ فقرہ کہ مستشفع الی اللہ عز وجل بکم، اور خدا کی بارگاہ میں آپ کو شفیع بنا رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ میرے لیے شفیع قرار پائیں، یہاں بھی اور آخرت میں، کیونکہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کو اللہ نے حق شفاعت ادا کیا، حق شفاعت عنایت کیا ہے، لہذا وہ اس بنیاد پر قیامت کے دن مومنین کی شفاعت فرمائیں گے. اس کے بعد کا یہ فقرہ کہ وَمُتَقَرِّبٌ بِكُمْ الیہ، اور اے ائمہ خدا علیہم السلام آپ کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں تقرب چاہتا ہوں، قربت چاہتا ہوں پروردگار. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ بغیر ائمہ خدا کے اللہ تک پہنچا نہیں جا سکتا. یہ ابواب اللہ ہیں، یہ اللہ کے دروازے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، لہذا قرب پروردگار انہی کے ذریعے سے حاصل ہوگا. آج کی گفتگو کا آغاز جو میں نے فقرات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں وہ مقدمکم امام طلبتی، اور اے ائمہ خدا میں اپنی ضرورتوں میں، اپنی جو ہے حاجتوں میں اور اپنے ارادوں میں، ہر حال میں اور تمام امور میں آپ کو مقدم کرتا ہوں. مقدم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت عصمت و طہارت جب میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی سوال کرتا ہوں، کوئی حاجت طلب کرتا ہوں تو آپ کو وسیلہ بناتا ہوں. آپ کے وسیلے کے ذریعے سے اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کرتا ہوں، اپنی حاجتوں پر آپ کے وسیلے کو مقدم کر رہا ہوں. ایک معنی یہ ہے کہ آپ کے وسیلے سے اللہ سے میں دعا مانگتا ہوں، جیسے کہ جناب آدم علیہ السلام نے ان ذوات قدسیہ کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی. اس کے بعد شارحین نے ایک مطلب کی طرف اور اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے اہل بیت عصمت و طہارت، میں اپنی دعاؤں میں جب اپنی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتا ہوں تو آپ کو مقدم کرتا ہوں.
मुक़द्दम करने का मतलब यानी आप पर सलावत भेजता हूँ। यानी इंसान जब बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अपनी हाजत को तलब करे तो पहले आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भेजे, क्योंकि आदाब दुआ में से ये अदब है। तो पहले रिवायतों में इस बात की तरफ इशारा हुआ है कि अगर इंसान इब्तिदा में और आखिर में दुआ के सलवात भेजता है और दरमियान में अपनी दुआ को रखता है तो वो दुआ कबूल होती है बारगाह रब्बुल इज़्ज़त। क्यों? इसलिए कि अल्लाह इससे ज़्यादा कहीं करीम है कि वो सलवात को तो कबूल करता है, वो दोनों तरफ को कबूल कर ले और वसत की चीज़ को छोड़ दे। इससे बुलंद वाला यानी वो जब इब्तिदा और आखिर को कबूल कर रहा है तो दरमियान को यकीनन कबूल कर रहा है। इसीलिए उलमाए कराम ने जहाँ दुआ के आदाब बयान किए हैं वहीं एक अदब ये भी सिखाया है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर दुरूद के ज़रिए से अपनी दुआओं का आगाज़ करें। चुनांचे मैं रिवायत मन कानत लहू इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल हाजतुन फलयब्दा बिस्सलाति अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सुम्मा यसअलु हाजतहु सुम्मा यस्तदमु बिस्सलाति अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ इन्नल्लाह अकरमा मिन अन यक़बल तरफ़ैन व यदहुल वसत। रिवायत में यह है मकारिमुल अखलाक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 19 में ये रिवायत है। मन कानत लहू इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल हाजतु, अल्लाह की बारगाह में अगर किसी को कोई हाजत और नियाज हो, कोई ज़रूरत हो, तो उसे चाहिए कि पहले वो आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भेजे। इब्तिदा में दुरूद व सलाम, फिर अपनी हाजत को अल्लाह की बारगाह में पेश करे, उसके बाद फिर आखिर में आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भेजे। तो कहते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह इब्तिदा और आखिर को कबूल करे और दरमियानी चीज़ को छोड़ दे। और सलवात हर हाल में बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में काबिल कबूल है। यानी अल्लाह जब इंसान सलवात भेजता है तो उसको कबूल करता है। तो क्या ये मुमकिन है कि इंसान एक अल्लाह की बारगाह में हाजत तलब करे और इब्तिदा में जो सलवात है अल्लाह उसको कबूल कर ले और आखिर में जो सलवात है उसको कबूल कर ले और दरमियानी चीज़ को छोड़ दे? मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा ये रिवायतों में है। ये मुक़द्दिमुकुम अमामा तलबती इसी मतलब की तरफ इशारा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद का फिक्रा है मुमिनुन बिसिर्रिकुम व अलानियतिकुम व शाहिदुकुम व गाइबुकुम व अव्वलुकुम व आखिरुकुम। और ऐ मैं होता, मैं ईमान रखता हूँ आपके रमूस पर, आपके असरार पर। अल्लाह ने इन्हें अपना राजदार बनाया है। जो असरार इनके पास अल्लाह ने वदीयत फरमाए हैं उन पर हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह ने अपने असरार इनके पास रखे। वह अलानिया, और जो कुछ अल्लाह ने इनके हवाले तबलीग किया और इन्होंने अखबार पेश किए, जो चीज़ें बताई है अलनी तौर पर, उस पर भी हम ईमान रखते हैं। वह शाहिदुकुम व गाइबुकुम, और आप में जो शाहिद और हाजिर हैं उन पर ईमान है, जो गायब हैं उन पर ईमान है, आपके अव्वल पर ईमान है, आपके आखिर पर ईमान है। ये सारी चीज़ें बहुत अहम मतालिब हैं। यानी ये ईमान बहुत ज़रूरी है। अगर ये ईमान नहीं है तो मज़हब तशय्युअ में इंसान रह नहीं सकता। अपने वजूद को मासूमीन के हवाले कर देंगे। मोमिनुन, हम ईमान रखते हैं जो कुछ आपके पास राज है उस पर भी, जो आपने बयान किया है सब पे ईमान। जो अक़वाल है ये सब किसी का इनकार नहीं करना चाहिए, सब पे ईमान है हमारा। वह शाहिदुकुम, और जो अइम्मा हाजिर हैं उन पर भी ईमान है, और जो गायब हैं उन पर भी ईमान।
غائب دیکھ رہے ہیں کتنے اہم نقطے کی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایک امام غائب ہے. خدا کی قسم اگر صرف میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, صرف قرآن اور ائمہ ہدی علیہ السلام کی جو زیارتیں اور دعائیں ان سے منقول ہیں, اگر آپ ان سب کا مطالعہ کریں تو کتنے علماء اور مولویوں کے باطل عقائد پر خود آپ خط بطلان کھینچ سکتے ہیں. کتنا یعنی امام غائب ہیں اس وقت, یہ امام تعلیم دے رہے ہیں, 10ویں امام سے یہ زیارت منقول ہے, لہذا یہ امام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ کے شاہد جو حاضر ہیں ان پر بھی یقین اور ایمان ہے, اور جو غائب ہیں ان پر بھی. وَأَوَّلِكُمْ وَآخِرِكُمْ, آپ کے اول پر بھی ایمان ہے اور آپ کے آخر پر. اول امیر المومنین یعقوب الدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے, ان پر ایمان ہے. وآخرکم, اور آپ میں جو آخر ہے حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بہرحال انسان اپنی رائے کو, اپنے عقیدے کو اہل بیت علیہ السلام کے مطابق رکھے, ذرہ برابر بھی فرق نہ آنے پائے. چنانچہ ایک روایت میں کلی طور پہ یہ ارشاد ہوا ہے, من سرہ ان یستکمل الایمان کلہ فلیقل القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد علیہ السلام. جو یہ چاہتا ہے, جو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو, کامل الایمان ہونا بہت اہم منزل ہے. ہاں, تو اس میں یہ حدیث میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو تو اسے چاہیے کہ یہ کہے کہ القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد, کہ میری رائے, میرا قول تمام چیزوں میں وہی قول ہے جو آل محمد کا ہے. اب سب چیز کو تو ہم جانتے نہیں, عالم بس اتنا کہہ دیں کہ جس کو جانتے ہیں, جس کو نہیں جانتے ہیں, ساری چیزوں میں جو آل محمد علیہ السلام کی رائے ہے میری رائے ہے. خدا کی قسم یہ زیارت بہت بڑی نعمت ہے. یہ امام شناسی کا جو درس میں نے کہا, یہ امام شناسی کا درس ہے اور زیارت غدیریہ علی شناسی کا مکمل درس. اگر یہی دو زیارت, بعض علماء نے, میں نے تحریریں دیکھی کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر دو زیارت پہ کوئی شرح اور درس دیتے اور اس پہ کام کرتے تو اس نے اسلام کی عظیم خدمت کیا. ایک آیت اللہ العلماء جو اس وقت ام المقدسہ میں موجود ہے, آیت اللہ العلماء نوریہ حمدانی کا یہ فقرہ ہے, تو یہ بہت عظیم شے ہے. ہم سن کے پوچھنے لگتے ہیں ارے قبلہ نے جو پڑھا وہ صحیح ہے, ہمارا سارا قول آل محمد کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم پڑھ لیں گے تو خود ہم فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے کہ کون صحت سے پڑھ رہا ہے اور کون منحرف ہے. یہ عجیب زمانہ چل رہا ہے, یقین جانیے اس میں ایمان کو بچانا بڑا سخت ہے. ہر طرف یلغار ہے مذہب تشیع پر. بیرونی طاقتیں بھی کام کر رہی ہیں, داخلی طاقتیں بھی کام کر رہی ہیں. اپنوں میں بھی کتنے ایسے داخل ہو گئے ہیں جو دشمن کے ایجنٹ بن کے کام کر رہے ہیں, اور نہ یقین آئے تو آپ دیکھ لیجیے دشمن تھوڑا پیسہ نہیں خرچ کر رہا ہے, بہت زیادہ, لیکن یاد رکھیے کبھی کامیاب نہیں ہونے پائے گا. یہ اور بات ہے کہ ظہور حضرت حجت تک خالص شیعہ رہ جائیں گے, جو خالص ہیں وہ رہ جائیں گے, باقی جو زبردستی والے ہیں وہ سب ادھر ادھر چھڑ کے کنارے ہو جائیں گے, خالص شیعہ رہیں گے. لہٰذا زمانے قیامت میں اپنے ایمان اور اعتقاد کی حفاظت کریں. تو یہاں پر فیما اسر وما اعلن, تمام ان چیزوں میں جو آل محمد کا قول ہے وہی ہمارا قول ہے, چاہے وہ راز ہو, چاہے وہ ظاہر ہو, چاہے ہم تک پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو, سب میں ہماری, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہم تک نہیں پہنچی. جب امام تشریف لائیں گے, اور میں نے کسی مجلس میں بھی عرض کیا تھا
کہ علم کے 27 حروف ہیں، اب تک 2 حروف نافذ جو چل رہے ہیں اور باقی امام عصر عجل اللہ فرجہ شریف لے کر آئیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ایک بڑا حصہ ہے جو ہم تک نہیں پہنچا۔ یہ دنیا کی ساری ترقیاں 2 حرف کی مرحلے میں محنت ہے۔ ابھی 25 حروف جو ہے پردے کہیں گے، جب وہ آئیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد کا یہ فقرہ ہے وَمُفَوِّضٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَيْكُمْ وَمُسَلِّمٌ فِيهِ مَعَكُمْ وَقَلْبِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَرَائِي لَكُمْ تَبِعٌ۔ میں تمام امور کو، اپنے تمام امور کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہاں 2 مطلب کی طرف اشارہ ہے، یعنی اب تک جو باتیں گزر چکی، منزل شفاعت اور جو چیزیں تقرب اللہ، اس سے پہلے ساری چیزیں ذکر ہوئی ہے، یا ہماری رائے جو ہے وہ آپ کے مطابق، یہ ساری چیزیں شفاعت اور جو ہے سب میں جو ہے وہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ ایک معنی یہ مراد دیا گیا جو اب تک بیان ہوئی ہیں چیزیں، شفاعت کے حوالے سے تقرب سب آپ کے حوالے، آپ اللہ سے ہمیں قریب کریے، آپ شفاعت فرمائیے۔ ایک معنی نہیں، میں اپنے سارے امور کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یقین جانا نماز صبح میں ہم ایک ترتیب پڑھتے ہیں، اس ترتیب میں قرآن مجید کی ایک آیت کا یہ استعمال ہوا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یعنی اول صبح خدا کی قسم اگر انسان مقصد نماز اور مقصد تاکید کو سمجھ جائے تو کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں پریشان ہوں یا میں مشکل میں گرفتار ہوں۔ آپ اول صبح یہ تو کہیں اللہ سے کہ میں اپنے سارے امور تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ جب اس کے حوالے امور ہو گئے تو کائنات کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن پہلے تو نماز کی توفیق اللہ سے طلب کرے، اور اگر وہ توفیق حاصل ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ نیند کے عالم میں 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر بستر پہ چلے جائیں۔ اس کے بعد اللہ یہ بھی توفیق دے کہ ہم تاکید پڑھیں، جب تاکید پڑھیں گے تو یہ سارے اعمال انجام دیں گے کہ میں سارے امور تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ تو وہاں وہ فوّض امری، یہاں پہ کیا ہے، اے اہل بیت علیہ السلام ہم سارے امور آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمایا یعنی اللہ نے انہیں اپنا نمائندہ خاص بنایا ہے، لہذا جو اللہ کے حوالے ہے وہ ان کے حوالے بھی کرے تو اللہ ہی کے حوالے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن مجید میں آیت پڑھی ہے کہ اللہ انفس کو جو ہے موت دیتا ہے، وہ قبض روح کرتا ہے، اور کہیں پہ یہ استعمال ہوا ہے کہ جو ہے وہ ملک الموت جو ہے روح کو قبض کرتے ہیں، دونوں آیتیں موجود ہے۔ تو فوّض امری ہم اپنے امور ان کے حوالے ابن خدا علیہ السلام کے کر رہے ہیں، یعنی ان کے امور ان کے حوالے تو کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے حوالے۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے وَمُسَلِّمٌ فِيهِ مَعَكُمْ، اور ان تمام امور میں ہم آپ کے سامنے تسلیم ہیں، ہم نے سب کچھ آپ کے حوالے کیا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، لہذا آپ ہماری اصلاح فرمائیے۔ اصلاح مجھ جیسے مولوی سے نہیں، ائمہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، کیونکہ آپ کی بارگاہ میں، یہ روایتوں میں ہے، یہ امام کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، جب پیش ہوتے ہیں تو یہ دعا بھی کریں کہ مولا جہاں پر ہماری کوتاہی ہو آپ ہماری ہدایت فرمائیں۔ یقین جانیے اگر امام وقت سے آپ کے تقاضا کریں گے، آپ کے ذہن و قلب میں بات کو القاء کر دیں گے اور ہدایت فرما دیں گے۔ ہدایت تکوینی ہوگی، ہدایت تکوینی ہوگی، بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ امام ہدایت کے لیے ہے۔ اگر امام سے آپ یہ کہیں گے کہ مولا میں یہ ساری چیزیں جو انجام دے رہا ہوں یہ سب آپ کے حوالے، لہذا جہاں ہماری غلطیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، آپ اصلاح فرمائیں اور ہم بچتے رہیں۔ علماء اخلاق، علماء عرفان نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہے، مراقبہ، معاقبہ، یہ سارے مراقبات، یہ ساری چیزیں علم اخلاق اور عرفان میں بیان کی گئی کہ ایک انسان اگر گناہوں سے بچنا چاہے تو کیسے بچ سکتا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ بیان کروں گا۔
تو بہرحال وَمُسَلِّمٌ فِيهِ مَعَكُمْ، یہ تمام امور جو ہے آپ کے حوالے جو کر رہا ہوں اس میں آپ کے سامنے تسلیم. وَقَلْبِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ، اور میرا دل آپ کے سامنے تسلیم ہے. یہ قلب آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے. یہ قلب جو ہے کسی اور کے حوالے نہیں. میرا قلب، اس قلب میں آپ بستے ہیں. یہ قلب آپ کے لیے جگہ ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے اولیاء کے لیے. لہذا یہ دل کہیں اور نہیں جا سکتا. اور یقین جانیے اگر سچی محبت ہے یہ دل منحرف نہیں ہو سکتا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بقا کی دعا ضروری ہے. وَرَائِي لَكُمْ تَبِعٌ، اور میری رائے جو ہے وہ آپ کے تابع، یعنی تمام افکار میرے جو ہیں، تمام آرا وہ سب آپ کے تابع ہیں. سب کچھ آپ کے تابع قرار دے رہا ہوں. جب انسان سب کچھ تابع قرار دے گا تو مرضی مولا کے خلاف انسان کوئی اقدام نہیں کر سکتا. سب کچھ آپ کے حوالے. اس کے بعد ہے وَالنُّصْرَةِ لَكُمْ مُعَدَّتِي، اور میری نصرت جو ہے وہ آپ کے لیے آمادہ ہے. یعنی میری مدد جو ہے آپ کے لیے آمادہ ہے، چاہے مال کے ذریعے ہو، چاہے جان کے ذریعے ہو، چاہے اولاد کے ذریعے. ائمہ خدا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ظاہر یہ عرض کر رہا ہے کہ ہماری جان، مال، اولاد سب کچھ آپ کے لیے آمادہ ہے. زمانے غیبت میں بھی آمادہ ہے. اگر دین پر کوئی وقت آ جائے تو آپ کی نصرت کریں گے. ولایت میں کوئی حرف آئے آپ کی نصرت کریں گے، آپ کی دین سے نصرت کریں گے، آپ سے دفاع کریں گے. چاہے اس کے لیے مال دینا پڑے، اولاد دینا پڑے، اور لوگ دے رہے ہیں، جان بھی دے رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، اولاد بھی دے رہے ہیں. یہ سب کچھ نصرت دین میں. وَنُصْرَتِي لَكُمْ، اور میری جو ہے نصرت آپ کے ظہور کے بعد کے لیے بھی آمادہ ہے. زمانے غیبت میں بھی آمادہ ہے اور ظہور کے بعد ہم آپ کے نصرت کے لیے آمادہ ہیں. ایک ناصر کو کیسا بننا پڑے گا؟ اگر نصرت کے لیے آمادگی کرنا ہے، انتظار کا یہی مفہوم ہے. انتظار یعنی نصرت کے ساتھ انسان آمادہ ہے. اب نصرت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ساری چیزوں کو آمادہ کرنا پڑتا ہے. جب آمادہ کرنا ہے یہی مفہوم انتظار، یہی کہ آمادگی کے ساتھ امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہے. اگر امام وقت تشریف لائے تو اپنے کو ایسے آمادہ کریں کہ امام ہمیں اپنی نصرت کے لیے منتخب کر لیں، ایسا کردار بنائیں. حَتَّى يُحْيِيَ اللَّهُ تَعَالَى دِينَهُ، میری یہاں دو معنی ہے. میری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے یہاں تک کہ اللہ جو ہے زندہ کرے آپ کے دین کو. یعنی جب امام تشریف لائیں گے تو اللہ ان کے ذریعے سے دین کو زندہ کرے گا. یہاں تک کہ میری نصرت آمادہ، یہاں تک کہ آپ کا ظہور ہو جائے. یعنی اس وقت بھی حاضر ہے آپ کے لیے نصرت اور ظہور کے بعد. اور اللہ آپ کے ذریعے، اللہ جو ہے دین کو زندہ کرے گا آپ کے ذریعے سے. یہ کیسے؟ یعنی دین میں بہت سے لوگ ایسی چیزوں کو شامل کر دیں گے جو دین کا جز نہیں. ظہور امام کے وقت امام ساری بدعتوں کو، غیر مربوط چیزوں کو جدا کر دیں گے. اس لیے یہ امام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے سے دین کو زندہ کرے. میری نصرت آمادہ ہے یہاں تک کہ اللہ آپ کے دین کو زندہ کرے آپ کے ذریعے سے. کب؟ وہی ظہور کے بعد. اس لیے کہ جب امام تشریف لائیں گے ساری چیزیں. ایک اور مفہوم یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو دین جو ہے احیا ہوگا، زندہ ہوگا. یعنی دین آفاقی ہو جائے گا، جہانی ہو جائے گا. سبھی دین کو تسلیم کریں گے. کوئی مشرک و کافر نظر نہیں آئے گا، سب مسلمان نظر آئیں گے. تو یہ آفاقی دین ہو جائے گا.
تو ایک معنی جو ہے احیاء دین ان کے ذریعے سے اللہ کرے گا، ایک معنی یہ ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ بدعتوں کا خاتمہ کر کے خالص دین ہو جائے گا، زندہ کرے اللہ، میری ایک نصرت حاضر ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ جو ہے ان کے ذریعے سے دین کو آفاقی کر دے گا۔ وَيَرُدُّكُمْ، اور اللہ آپ کو پلٹائے فی ایامہ، اپنے دنوں میں، یعنی اللہ آپ کو اپنے دنوں میں پلٹائے۔ اللہ کے ایام کیا ہیں؟ اللہ کے ایام رجعت، اللہ کے ایام کہیں گے۔ رجعت جب ہوگی، امام کا ظہور ہوگا، رجعت ہوگی، سارے ائمہ آئیں گے، مومنین آئیں گے، اس سے قبل بیان سے کر چکا۔ تو رجعت اللہ کا دین ہے، اللہ کے ایام ہے۔ تو میری نصرت آمادہ ہے یہاں تک کہ اللہ آپ کے دین کو آپ کے ذریعے سے زندہ کرے اور آپ کو پلٹائے۔ رجعت جب آپ پلٹ کر آئیں گے تو میری نصرت اس وقت کے لیے بھی آمادہ ہے۔ اس کے بعد کا جو فکر ہے وَيُظْهِرَكُمْ لِعَدْلِهِ، اور میری نصرت آمادہ ہے یہاں تک کہ اللہ آپ کے ذریعے سے عدل کو جو ہے وہ قائم کرے۔ جب عدل قائم ہوگی اس وقت ہماری نصرت۔ آپ یہ سب ایک دوسرے پہ عطف ہے، عطف و معطوف کی بحث ایک ادبی بحث ہے، اس میں جو ہے تو بہرحال ہر ایک پر نصرت فرض ہے۔ امام کی نصرت زمانے غیبت میں اور ظہور کے بعد دونوں عالم میں نصرت فرض ہے۔ اس زمانے میں جو زمانے غیبت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں فردن اگر دین پہ کوئی وقت آ گیا تو دفاع واجب اور ضروری ہے۔ حتیٰ وہ فرد جو مفلوج ہے، جو چل نہیں سکتا، جو میدان جنگ میں نہیں آ سکتا، اس میں بھی نصرت راضی ہے۔ اب ان پر کیسی نصرت ہے؟ ان پر نصرت یہ ہے کہ ایک مقام پہ بیٹھ کر آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کریں، یہ نصرت ہے ان کے لیے۔ یعنی کوئی اگر بندہ مومن کسی منزل و مقام پر بیٹھ کر آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے تو یہ نصرت امام شمار کی جاتی ہے۔ غور کیجیے، یہ بہت اہم منزل ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے علماء کیوں کہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ روزانہ پڑھیے، کیونکہ اس میں بھی آل محمد کے دشمنوں پر لعنت ہے۔ لہذا یہ صرف زیارت نہیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ نصرت امام، یہ نصرت امام ہے جو ہم زیارت کی شکل میں کر رہے ہیں آل محمد کے دشمنوں۔ میں وہ روایت پڑھ رہا ہوں، قال الصادق علیہ السلام حدثنی ابی عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ انہ من ضعف عن نصرتنا اہل البیت فلعن فی خلواتہ اعداءنا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار، انہوں نے اپنے جاد، انہوں نے رسول اللہ سے سلسلہ سند کو رسول اللہ تک پہنچایا ہے۔ امام نے فرمایا، رسول اسلام نے فرمایا، انہ، امام فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا۔ دیکھ رہے ہیں ایک مطلب کو امام، جبکہ ڈائریکٹ امام فرما سکتے تھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بتا دیا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے نانا رسول اللہ، لہذا کلام کو ان کے ذریعے سے مستند کرنا۔ فرماتے ہیں جو کمزور ہو ان نصرتنا، ہماری نصرت سے، یعنی مفلوج ہو، کمزور ہو، نہیں جا سکتا، ضعیف ہے انسان، نہیں چل سکتا، میدان جنگ میں جا نہیں سکتا، تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ فلعن فی خلواتہ اعداءنا، وہ خلوت میں ایک جگہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر ہمارے دشمنوں پر لعنت کرے، یہ نصرت ہے۔ بلغ اللہ صوتہ جمیع الاملاک من الثری الی العرش، اور دنیا میں جہاں جہاں لوگ بیٹھ کر آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں، وہ کائنات سے یہ آواز عرش تک پہنچتی ہے۔
یہ آواز جو لعنت کی جو آل محمد کے دشمنوں میں بھیج رہا ہوتا ہے، یہ دنیا کے گوشے گوشے سے عرش الہی تک پہنچے۔ ہماری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے، یہاں تک کہ اللہ آپ کے ذریعے سے دین کو زندہ کرے، آپ کو پلٹائے اور آپ کے ذریعے سے نظام عدل کو قائم کرے۔ اس کے بعد کا فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ، یہ بہت اہم جملہ ہے، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَا غَيْرِكُمْ۔ اے اہل بیت عصمت و طہارت آپ کی بارگاہ میں، یہ ظاہر کہہ رہا ہے، آج زائرین جا رہے ہیں، یہ جا کے ضرور جو ہے زیارت جامع کبیرہ ہر امام کے روضے میں پڑھے، اور اس میں یہ فقرہ ہے، امام کی بارگاہ میں یہ جو پیمان ہے، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَا غَيْرِكُمْ۔ اے اہل بیت عصمت و طہارت، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ دو مرتبہ آیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ ایک فقرے نے تبلا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے۔ مَعَكُمْ مَعَكُمْ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں، ہلکے سے گوشے میں کہیں جگہ نہیں ہے، دل کہیں نرم نہیں ہے، ان کے لیے بہت سخت ہے۔ لوگ بناتے رہے، بنایا کریں، وہ اپنے باپ کا دین پیش کر رہے ہیں، آل محمد کا نہیں، اس لیے کہ آل محمد کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے دشمن کے ساتھ نہ ہونا۔ ہمارے دشمنوں پہ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت الہی سے دور، جو اللہ اپنی رحمت سے جس کو دور کر دے رہا ہے، اس کو آپ کلیجے سے لگائیں گے؟ لا 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 نہیں، ہرگز یہ دھوکہ نہ دے دنیا ہمیں۔ جاؤ، ہم کسی سے لڑتے نہیں، خدا کی قسم، ہمارا ہم امن سے رہتے ہیں، شیعہ بڑے امن سے رہتے ہیں، بہت محبتوں سے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دین کا سودا کر جائیں اور دوسروں کے مذہب کو اپنے مذہب سے ملا دیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنی جان ہتھیلی پہ لیے، خدا کی قسم پوری دنیا منحرف ہو جائے لیکن ہم نہیں ہوں۔ کیا وہ تاریخ بھول گئے؟ پوری کائنات جا کے جینوں کے ہاتھ میں بیعت کر چکی تھی، اور امیر المومنین کے چاہنے والے جو انگشت شمار تھے جو ان کے ساتھ تھے۔ یہاں مجمع کی ضرورت نہیں ہے، ائمہ ہدی مجمع نہیں چاہتے، کمیت کو نہیں دیکھتے، کیفیت کو دیکھتے ہیں، تعداد کو نہیں دیکھتے، استعداد کو دیکھتے ہیں۔ امیر المومنین کے ساتھ چند لوگ رہ گئے تھے، اور حسین نے جب قیام کیا ہے تو بہتر سال آئے، اس لیے تو خالص دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر مصلحت پسند لوگ آ گئے ہوتے تو مصلحت کی باتیں کرتے۔ امام نے کہا نہیں، دین صبح قیامت تک پہنچنا ہے، مصلحت کی بات یہاں نہیں ہوگی، چاہے ہم تنہا ہو جائیں۔ اور امیر المومنین کا یہ فقرہ نہج البلاغہ میں یاد رکھنے کے قابل ہے، لا تستوحشوا فی طریق الہدی لملت اہل، راہ ہدایت میں اہل حق کی کمی کی وجہ سے کمی خوف زدہ نہ ہونا۔ آپ ہمیں سمجھانے چلے ہو، آپ ہمیں بتانے آتے ہو کہ ان سے بھی گلے مل کے رہو، ہم تو گلے مل رہے ہیں، لیکن دین کے گلے کو ان کے دین سے نہیں ملنے دیں گے، اس لیے کہ اس پہ حسین کا خون لگا، اس پہ شہدائے کربلا کا خون بہا ہے، تمہارا نہیں بہا ہے۔ یہ بہت عظیم دین ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت اہم دین ہے۔ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ، اے اہل بیت عصمت و طہارت، آ رہا ہے محرم کا مہینہ، ہم تجدید بیعت کرتے ہیں۔ حسین فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَا غَيْرِكُمْ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں، نہ آپ کے دشمن کے ساتھ ہیں، نہ آپ کے بھائی، نہ آپ کے بابا کے دشمنوں کے ساتھ ہیں، کسی کے دشمن کے ساتھ نہیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہے، اور قرآن نے یہ تعلیم دیا ہے، یہ ایمان کا جملہ قرآن سے اخذ کیا ہوا ہے، اور قرآن میں یہ دعوت دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔
اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بس یہی مطلب ہے۔ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ، آپ سچے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں آپ کے دشمن۔ آمنت بکم، اے اہل بیت عصمت و طہارت، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ تولیت آخرکم بما تولیت بہ اولکم، اے اہل بیت عصمت و طہارت، آپ کے آخر کی ولایت کو ایسے تسلیم کرتے ہیں جیسے کہ غدیر میں اول کی ولایت کو تسلیم کیا ہے۔ یعنی غدیر میں صرف ولایت علی کا اعلان نہیں تھا، 12 اماموں کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا۔ یعنی جب تک علی مرتضیٰ کائنات میں ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ان کے بعد جو ہے من کنت مولا فہذا حسن المولا، ان کے بعد من کنت مولا فہذا حسین المولا۔ یہ مفہوم تھا غدیر کا، لیکن کہاں بیان ہوتا ہے یہ سب مفہوم؟ یہ ساری چیزیں کہاں بیان ہوتی ہے؟ غدیر ایک گھنٹے کی تقریر کا نام نہیں ہے۔ میں نے روز غدیر ایک تقریر کر رہا تھا، اس میں جملہ کہا کہ غدیر کے لیے اشرے کی ضرورت ہے، اس میں بیان کیا جائے کہ غدیر کیا ہے۔ تولیت آخرکم بما تولیت بہ اولکم، ہم آپ کے اول کی ولایت کو جیسے تسلیم کیے ہیں، آخر کی بھی ولایت کو ایسے ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اور صرف ولایت نہیں، سنیے پھر وہ فقرہ آ گیا، وَبَرِئْتُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، اور ہم اظہار برات کرتے ہیں آپ کے دشمنوں سے۔ پہلے کیا فقرہ آیا؟ آمنت بکم، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا فقرہ؟ کہ آپ کی ولایت، آپ کے آخر کی ولایت کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے اول کی ولایت۔ تو ایمان کے بعد دو چیز پیش کی گئی ہے، ایک ولایت کو، ایک تبرہ کو۔ بہت غور کیجئے، ہم آپ کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے دشمنوں سے اظہار برات کرتے ہیں، یعنی آمن تو میں ایمان رکھتا ہوں، یہ ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تولا اور تبرہ دونوں نہ ہو۔ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ اس لیے روایتوں میں یہ سارے جملے آئے ہیں، میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں، كذب من زعم انه يحبنا ولم يتبرأ من عدونا، جھوٹا ہے وہ کہ انه، جو یہ گمان کرتا ہے، من زعم، جو گمان کرتا ہے کہ انه يحبنا، کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ولم يتبرأ من عدونا، لیکن ہمارے دشمنوں سے اظہار برات، یعنی تنہا محبت کام آنے والی نہیں ہے جب تک آل محمد کے دشمنوں سے اظہار برات نہ ہو۔ ہم آپ کے دشمنوں سے، اب یہ مکمل، اب یہ ایک جملہ خدا کی قسم، اب یہ نظر کر رہا ہوں آپ کی، اور سنیے گا۔ اب اس کے بعد یہ برات آدائے کہہ کے امام نے تمام نہیں کیا، ایک ایک مصداق کو بھی بیان کیا ہے، کس سے دشمنوں کے کچھ مصادیق کو بیان کیا، اب وہ سماعت فرمائیے۔ ہم آپ کے دشمنوں سے اظہار برات کرتے ہیں، وَمِنَ الْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، اور جبت اور طاغوت سے اظہار برات کرتے ہیں۔ جبت اور طاغوت کیا ہے؟ جبت اور طاغوت جا کے دعائے سنہ قریش کو پڑھیے۔ قریش کے دو بت، بنی اسرائیل میں دو بت تھے جسے غیر مومن پرستش کرتے تھے، لیکن مومن جو ہے ان دونوں سے اظہار برات کرتے تھے۔ جو چیزیں بنی اسرائیل میں ہوئی ہیں اس امت میں بھی ہو کر رہے گی۔ وہاں دو بت تھے، یہاں قریش کے دو بت ہیں، دعائے صنمہ قریش کے دو بت ہمارے درمیان ہیں، جو جبت ہیں اور طاغوت ہیں، جو سرکش ہیں اور طاغوت ہیں اپنے، یعنی جو ہیں نہیں وہ بن بیٹھے ہیں۔ اب اس سے لطیف اشارہ نہیں، طاغوت اسے کہتے ہیں جو نہ ہو وہ بن بیٹھے، اللہ نہیں ہے بن بیٹھے، خلیفہ نہیں ہے بن بیٹھے، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ اور 1,24,000 انبیاء کرام اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کو جو بھیجا گیا وہ اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن مجید یہ آواز دے رہا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قریے میں، ہر علاقے میں، ہر ایریے میں اپنا رسول بھیجا ہے
تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور طاغوت سے بچائے انہیں۔ تو ہم دعائے صنمِ قریش جا کے اٹھا کے پڑھیے، بڑا ثواب ہے، اس میں بھی لعنت ہی ہے۔ اللہم لعن صنم، تثنیہ عربی میں صنمان ہے، جب حالت نصب و جر میں ہو تو اسے کہتے ہیں ادبی نکتہ ہے، صنمین، صنمین، اور صنمین جب کسی کی طرف مضافہ ہو جائے تو نون گر جاتا ہے، صنمین سے جا کے صنمے ہو گیا، صنمِ قریش، یعنی خدا لعنت کرے قریش کے دو بت پر۔ اس کے بعد کا فکرہ وہ دو بت آپ سمجھتے رہیے، وَجِبْتَيْهَا وَطَاغُوتَيْهَا، اور قریش کے دو جبت اور طاغوت پر، جبت شیطان اور طاغوت جو خدا کے جگہ پر اپنے کو لائق پرستش سمجھے وہ طاغوت ہے، یا خدا کے خلافت جو مستحقین کو اللہ نے دیا اسے کوئی ہٹا کر اس کی جگہ پر آ جائے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ بس اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اور کسے من الجبت والطاغوت، ہم جو ہے اعلان برات کرتے ہیں آپ کے دشمنوں سے، جبت طاغوت سے، والشیاطین، شیطانوں سے، جو شیطان ہیں ان سے بھی اظہار برات کرتے ہیں۔ شیطان ہے کون؟ شیطان، شیاطین یہاں پہ ہے، شیاطین جمع ہے شیطان کی۔ شیطان کے حوالے سے بعض علماء نے یہ لکھا ہے، اشارہ کیا ہے، شیاطین یہاں پہ وہ مراد ہے جو علی کی ولایت کے دشمن ہیں، انہیں شیاطین کہا گیا ہے۔ بھائی یہیں سے سمجھ میں آیا، جناب آدم کا جنہوں نے سجدہ کیا وہ فرشتے بنے، جس نے انکار کیا وہ شیطان بنا۔ اب سمجھ میں آیا علی کی ولایت آدم کے سجدے کی طرح سے ہے، جس نے تسلیم کر لیا ولایت علی کو وہ فرشتہ بن گیا، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ شیطان بن گیا۔ بس 2-3 منٹ رہے تو میں تمام کر دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ لام جو ہے دیکھیے مسلسل وہ آدھا کے بعد ایک ایک مصداق کو بیان کیا۔ آپ کے آدھا مکمل ہو گیا تھا، جتنے آدھا تو سب آ گئے، لیکن ایک ایک مصداق، جبت اور طاغوت، پہلے دوسرے، یہ دو پر لعنت، پھر شیاطین جو دشمن ولایت علی ہیں سب آ گئے، وہ سب وَحِدْ بِهِمِ الظَّالِمِينَ لَكُمْ، اور جو شیاطین کے گروہ ہیں ان سے ملاق ہو گئے ہیں ان پر بھی لعنت ہو۔ الظالمین لکم، اور ان کے ہت میں کون ہیں؟ جو آل محمد پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ بھی شیطان ہیں، وہ شیطان ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں حرمت الجنہ علی من ظلم اہل بیتی وقاتلیہم، خدا نے جنت کو حرام قرار دیا ہے ان پر جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا اور انہیں قتل کیا ہے۔ والجاہدین لحقکم، اور کس پر لعنت ہو؟ جنہوں نے آپ کے حق کا انکار کیا ان پر لعنت ہو، چاہے خلافت کا انکار کیا چاہے صدق کا انکار کیا، ان سب پر لعنت ہو۔ خدا کی قسم کیسے مطالب کو امام پیش فرما رہے ہیں، آپ دیکھیے یہ ایک ایک کو بیان کر رہے ہیں۔ والجاہدین لحقکم، جنہوں نے امامت و ولایت کا انکار کیا، جنہوں نے باغ فدق کا انکار کیا۔ والمارقین من ولایتکم، اور جو آپ کی ولایت سے منحرف ہو گئے ان پر بھی لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب یعنی دوری، تو جب دور ہو گئے ولایت قبول نہ کرنے کے سبب تو آپ قریب کیسے لا رہے ہیں؟ دونوں چیز جمع ہو سکتی ہے۔ بات کہتے ہیں حر کے آنے کے راستے کو بند نہ کرو، ارے حر پہلے تولّا اور تبرّع کا اقرار کرتا ہے تبھی حر بنتا ہے۔ حر نے کیا کیا؟ حر نے کہا کسی آنے والے حر کا راستہ یہ سب بتا کے یہ امام بیان فرما، کسی آنے والے حر کو آپ نہ روکیں۔ ارے جب حر آئے گا تو سب سمجھ کر آئے گا۔ حر نے کیا سمجھا؟ مولا سے اظہار تولّا کیا اور لشکر یزید سے تبرّع کیا،
جب جا کے توبہ قبول ہوئی ہے. تو حور بننے کے لیے دو چیز چاہیے, تمنا بھی چاہیے, تمنا بھی چاہیے. ساری چیزیں ضروری ہے. آپ ہمیں دین نہ سمجھائیے, معصومین نے ہمیں سمجھا دیا. والغاصبین لإرثکم, جنہوں نے آپ کی میراث کو غصب کر لیا ان پر بھی لعنت ہوگی. شہزادی کی میراث غصب کر دی گئی, جنہوں نے غصب کیا ان پر لعنت. والغاصبین لإرثکم, جنہوں نے غصب کیا, چاہے وہ غصب خلافت ہو چاہے غصب فتن ہو, جو چیز بھی غصب کیا وہ سب مستحق لعنت ہے. اور جن لوگوں نے, یعنی صرف یہ نہیں کہ جن لوگوں نے غصب کیا, اس کے بعد جو حکومتیں آئیں اور جن لوگوں نے بھی حق کو غصب کیا, کیونکہ کسی نے لیا فتن کو, کسی نے واپس کیا, تاریخ ہے, جن لوگوں نے لیا ان سب پر لعنت. یہاں پر امام یہ بیان کرتا, الشاکین فیکم, جو آپ میں شک کرے اے میں ہوتا, جو آپ کی ولایت و امامت میں, خلافت میں, وصایت میں, نیابت میں, جانشینی میں شک کرے ان پر بھی لعنت. انکار نہیں, صرف شک بھی کر جائے. انکار تو بہت بڑی چیز ہے. اگر کوئی شک کرے ولایت میں اس پر بھی لعنت, اور انکار کرنے والے میں تو بدرجہ اولا لعنت ہے. اللہ اکبر. المنحرفین عنکم, اور آپ سے جو منحرف ہو گئے ان پر بھی لعنت. ومن کل ولیجۃ ومن کل مطاع, اور ہر وہ جماعت پر لعنت ہو کہ جو جماعت آپ سے الگ ہو گئی اور اس جماعت کو لوگوں نے اپنا خلیفہ مان لیا. ولیجہ کہتے ہیں. اور بیزاری کرتا ہوں ہر اس جماعت سے جس پر لوگوں نے اعتماد کر لیا, لوگوں نے رائے دے کر بنا دیا, ان پر بھی لعنت ہو. ومطاع, اور ان کی اطاعت ہونے لگی. ائمہ سے ہٹ کر لوگ اگر کسی اور کی اطاعت پر جمع ہو گئے ہیں تو ان پر بھی لعنت ہو. ہاں, اس کے بعد وَمِنَ الْأَئِمَّةِ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, اور ان پیشوا اور رہبر میں لعنت ہو جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں امام نے بیان فرما دی ہے. اب آئیے, یہ ساری چیزیں, محرم کا زمانہ قریب ہے. اگر کل کے لیے آمادہ آپ ہیں تو میں حاضر ہوں, مجھے بتائیے گا, اور نہیں تو یہ آج آخری ہو جائے گا درس ہمارا. بہرحال یہ وہی مہینہ آ رہا ہے جس میں ہمیں تجدید عہد اور تجدید بیعت سرکار ابا عبداللہ حسین سے, اے فرزند رسول اللہ, بے ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. استقبال ایام عطا کے یہ ایام چل رہے ہیں, حسین کا انتظار کیا جا رہا ہے. کیسے حسین کا استقبال کرنا؟ جس نے اپنا بھرا گھر دے دیا ہے, جس نے جوان بیٹے کو دے دیا ہے, اس کی آمد کا استقبال ہے, اس کا استقبال ہو رہا ہے. محرم کا مہینہ آ رہا ہے, روتے ہوئے گزاریے گا, اس مہینے میں مسکرائیے گا نہیں خدا کی قسم, اور لباس سیاہ پہنیے گا, ایسا لباس ہو جس سے غربت جھلکے آپ کے, یہ لباس سے ایسا سیاہ لباس آپ پہنے حسین کے غم میں. امام رضا کریم فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو میرے والد بزرگوار کو کوئی مسکراتا ہوا نہیں پاتا تھا, یہاں تک کہ 10 دن گزر جاتے تھے, اور جب عاشور کا دن آتا تھا تو اس دن ایسے گریا کرتے تھے تڑپ تڑپ کے کہ امام اپنی حالت میں نہ ہوتے تھے, اور یہ کہہ کر روتے تھے, ہاں یہ وہی دن ہے جس دن فرزند رسول اللہ کو تہے تیگ کر دیا گیا. ہاں جہاں نواز رسول کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا شہید کر دیا گیا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين.
خدایا تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کی عظمت کا اس ذکر قلیل کو ہم سے قبول